सामीन कराम, आप सुन रहे हैं स्नाइपर पार्ट 2 जिसका नाम है स्पॉटर। इस कहानी के मुसन्निफ हैं रियाज आकिब कोहलर और ये इस सिलसिले की पहली किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश भी पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। कहानी शुरू करने से पहले मैं रियाज आकिब कोहलर जो इस कहानी के मुसन्निफ हैं उनकी तरफ से कुछ बातें आपकी नज़र पेश करना चाहूँगा। स्नाइपर की अदबी व अवामी हलकों में पजीर आई मेरे लिए हैरान कुन और अनोखी होने के बजाय खुशकुन, मुतवक्के और यकीनी थी। नावल को तहरीर करते वक्त मैंने कोई दकीका फ़रोगज़ाश्त करने की कोशिश नहीं की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी मेहनत का फल मेरी उम्मीद से बढ़कर दिया। स्नाइपर को बेहद पसंद किया गया और अवाम ख़वास में जहाँ इसकी मांग में मुसलसल इजाफा देखने में आया, वहीं क़ारीन का एक वसी हल्का ख्वाहिशमंद था कि मैं इसका दूसरा हिस्सा भी लिखूं। अहबाब की अक्सरियत ने भी मजबूर किया और चंद ऐसे ख़वास भी थे जो ज़िद पर अड़ गए कि मुझे स्नाइपर का दूसरा हिस्सा लिखना ही पड़ेगा। किसी भी लिखारी की ऐसी तख्लीक जो शोहरत की बुलंदियों को छू ले, मुसलसल अरूज की मनाजिल तय करती नजर आए और उसे पसंद करने वालों की तादाद रोज़ अफजों तरक्की और इजाफा हो रहा हो। ऐसी तख्लीक को आगे बढ़ाना जहाँ अज हद मुश्किल होता है, वहीं ये धड़का भी लगा रहता है कि कहीं क़ारीन इसे नापसंदीदगी की सनत से ना नवाज दें। बहरहाल मुश्किल था या आसान, हमने लिख कर क़ारीन की अदालत में पेश कर दिया। स्पॉटर की पजीराई या नाकामी ही तय करेगी कि राजा ज़िशान हैदर की ज़िंदगी के मज़ीद वाक़यात पर कलम उठाया जाए या जो कुछ लिखा जा चुका है उतना ही काफ़ी होगा। स्नाइपर और स्पॉटर अपनी अपनी जगह मुस्तकिल और अलहदा नावल हैं, लेकिन इन्हें मिलाकर पढ़ा जाए तो एक ही नावल का मज़ा वो भी दे सकते हैं। अब आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। टक टक, तड़ तड़ तड़, एकदम तेज़ फायरिंग शुरू हो गई थी। मेरी आंख पहली गोली ही से खुल गई थी और बिला शको शुबा वो रोज़मर्रा का तलाशी फायर नहीं था। तलाशी फायर से मुराद दिफा की ली हुई फ़ौज का वो फायर होता है जो दुश्मन की मौजूदगी के ख़तरे को मद्देनज़र रख कर संतरी दुश्मन को ताड़े बगैर अंदाजे से करता है। ऐसा फायर फ़क्त शक दूर करने को किया जाता है। साथ वाले बिस्तर पर लेटा सरदार खान भी उठ बैठा था। गोलियां रिहायशी मोर्चे की गरबी दीवार से टकराईं। यूं लग रहा था जैसे बहुत करीब से गोलियां चलाई गई हों। क्लाशनकोफ उठाते हुए वो इत्मीनान से बोला, राजे, बेहतर होगा कि कलमा शहादत दोहरा ले। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, तुम जैसे खान ही पठानों की बदनामी का बाइस बनते हैं कि गोलियों की आवाज़ पर तुम्हें कलमा शहादत ही भूल गया। फौजी जवानों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी थी। नुमाया आवाज़ रानी की थी। पाक आर्मी के जवान LMG को प्यार से रानी कहते हैं और बिलाशुबा ये मैदान जंग की रानी है। 1 मिनट में 1100 से 1300 गोलियां फायर करने वाली ऐसी गन जिसकी आवाज़ सुनकर ही दुश्मन पर लर्जा तारी हो जाए। ये तेज़ तरीन रेट ऑफ फायर वाली गन है और इसी वजह से इसके साथ 2 बैरल इस्तेमाल की जाती हैं। जो ही एक बैरल गर्म होती है फिल फोर दूसरी बैरल डाल दी जाती है। बैरल तब्दील करने का तरीक़ाकार नहायत सादा और आसान है और उस पर सेकंड भर से ज़्यादा वक्त भी खर्च नहीं होता। वो झुके झुके दरवाजे के करीब हुआ। कलमा शहादत की तलकीन तुम्हारी आखिरत संवारने को की है, वरना तुम्हारे काले करतूतों से बैद है कि तुम्हें कलमा पढ़ना याद रहे। वो वक्त लफ्ज़ों की गोलाबारी के बजाय अमली इकदाम का था। मैं खामोशी से उसकी तकलीद करते हुए दरवाजे के करीब हो गया। LMG के साथ क्लाशनकोफों की तड़तड़ाहट भी जारी थी। सरदार दरवाज़ा खोलने से पहले छाती के बल लेट गया था। मैंने रोशनी बुझा दी। रात के वक्त सबसे अच्छा हदफ रोशनी ही बनती है और फिर लकड़ी का दरवाज़ा भी गोली के खिलाफ कोई आड़ मुहैया नहीं करता। अमूमन एक्शन फिल्मों में हीरो साहब किसी मेज़ वगैरह की आड़ लेकर गोलियों की बौछार से यूं बच जाता है जैसे बख्तरबंद में पनाह ले रखी हो, और मेज़ की मोटाई भी 1 आध इंच से कम होती है। याद रखें, 9-10 इंच तक मोटी लकड़ी भी फायर के खिलाफ आड़ मुहैया नहीं कर सकती, तो 1 आध इंच मोटी लकड़ी कैसे गोली को रोक सकती है। रिहायशी बंकर के सामने फायरी खंदकें बनी थी। मैदानी इलाके में ऐसी खंदकें ज़मीन को खोद कर बनाई जाती हैं और खुदाई से जो मिट्टी निकलती है वो खंदक के सामने बंद की सूरत ढेर कर दी जाती है। लेकिन पहाड़ी इलाके में खुदाई नहीं की जा सकती और पत्थरों की दीवार बनाकर फायरी खंदक बनाई जाती है ताकि नकलो हरकत को दुश्मन के फायर और निगरानी से महफूज रखा जा सके। फायरी खंदक रिहायशी बंकर से ज़रा नशेब में बनी थी। हम वहाँ तक खड़े होकर नहीं जा सकते थे। पहाड़ों पर मोर्चे और रिहाइश बनाने में सबसे बड़ा मसला यही होता है
کہ جہاں جگہ اجازت دیتی ہے وہاں دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے۔ رہائشی بنکر کی دیواریں بنانے کو تو جگہ مل جاتی ہے، لیکن فائری خندقوں کی مسلسل دیوار بنانے کو کافی احتیاطوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ وہ دیوار بھی کمروں سے ذرا نشیب میں تھی اور لیٹ کر ہی گولیوں کی بوچھاڑ سے بچا جا سکتا تھا۔ ہم کرالنگ کرتے ہوئے نیچے پہنچے۔ کلاشن کوفوں کے دہانے بارش کے قطروں کی طرح گولیاں اگل رہے تھے۔ دہشت گردوں کی بڑی تعداد حملہ آور ہوئی تھی۔ دہشت گردوں کی عمومی فائرنگ کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آڑ میں رہتے ہوئے کلاشن کوف کی نال اس کو ہدف کی جانب سیدھا کر کے حفاظتی لیور یعنی سیفٹی کو خودکار یعنی آٹومیٹک حالت پر رکھ کر لبلبی یعنی ٹریگر دبا دیتے ہیں، اور جب تک میگزین خالی نہیں ہو جاتی لبلبی سے انگلی نہیں اٹھاتے۔ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ کلاشن کوف کے ساتھ مختلف قسم کی میگزینیں استعمال ہوتی ہیں، جن میں 30، 40 اور 75 گولیوں کی میگزینوں کا استعمال عام ہے۔ کلاشن کوفوں کے گرجنے کے ساتھ LMG اور G3 کا دھاڑنا بھی شروع تھا۔ ہم اس وقت QJ ٹاپ پر موجود تھے۔ شوال وادی عبور کرنے کے بعد ایک مسلسل پہاڑی سلسلہ ہے جو شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ اس کے سامنے وسیع اور چوڑا نالا ہے جس کی چوڑائی تقریباً 4.5-5 کلومیٹر کے بقدر ہوگی۔ نالے کا زیادہ تر حصہ خشک ہے اور درمیان میں بہت کم مقدار میں پانی بہہ رہا ہے جس کا بہاؤ جنوب سے شمال کی جانب ہے۔ اسے افغان نالا کہا جاتا ہے۔ یہ صرف کہنے کی حد تک نالا ہے، ورنہ اس کی وسعت کسی بھی طرح چوڑی وادی سے کم نہیں۔ نالے میں چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں اور پتھر کی چٹانیں بکثرت پھیلی ہیں۔ جتنی کثرت سے چٹانیں اور ٹیکریاں پھیلی ہیں اس سے زیادہ تعداد میں دہشت گردوں کی ٹولیاں اکٹھی ہوئی ہیں، جو آرمی کے خلاف تو کارروائیاں کرتے ہی ہیں، معصوم مقامی لوگوں کو تنگ کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ نالا عبور کر کے ایک اور پہاڑی ہے جو QJ ٹاپ کے متوازی شمال سے جنوب کی طرف پھیلی ہے۔ اس کے بلند مقام کا نام بامک ٹاپ ہے۔ بامک ٹاپ کی بلندی قریباً 11-12 ہزار فٹ ہے اور شمالاً جنوباً اس کی بلندی بتدریج کم ہوتی ہوئی زمین سے مل جاتی ہے۔ اس سے ملحق جنوب کی جانب افغانستان کے شہر لمن کی حدود شروع ہوتی ہے اور شمال کی جانب ایک بڑا گاؤں گرش خیل قلعے ہے۔ گرش خیل قلعے میں امریکی فوجی کی ایک چھاؤنی بھی موجود ہے، جبکہ لمن شہر کے شمالی جانب انڈیا کی ایک پوسٹ ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ دہشت گردوں کے اصل ماخذ امریکی چھاؤنی اور انڈین پوسٹ ہی ہیں۔ بامک ٹاپ پر بھی دہشت گردوں کے ٹھکانے موجود ہیں۔ انڈیا ہماری سرحد کو کسی صورت محفوظ نہیں دیکھ سکتا اور باڑ کو مکمل ہونے سے روکنے کو مسلسل دہشت گردانہ کارروائیاں کروا رہا ہے، بلکہ دہشت گردوں کے ساتھ عموماً انڈیا کے سنائپر بھی پاکستان آرمی کے خلاف مصروف کار نظر آتے ہیں۔ سنائپنگ کے علاوہ گاہے گاہے جسمانی حملے بھی ہوتے رہتے ہیں جن کا منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے۔ پہلے سردار اور میں انگور اڈے سے جنوب کی جانب لکھواڑ سیکٹر میں تعینات ہوئے، مگر وہاں سنائپر حملے قلیل تعداد میں ہوتے تھے۔ تبھی ہماری ضرورت QJ ٹاپ پر محسوس کی جانے لگی اور ہم یہاں پہنچ گئے تھے۔ 2 ہفتے ہونے کو تھے، دن بھر مورچے میں لیٹ کر دشمن کے سنائپروں کو تاڑتے اور شام کو رہائشی بنکر میں گھس کر آرام کرتے۔ ہماری آمد کے بعد یہ دہشت گردوں کا پہلا جسمانی حملہ تھا۔ فائری خندق میں اترتے ہی سردار دوڑ کر قریبی مورچے میں پہنچا۔ خندق میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مورچے بنے ہوئے تھے۔ ایک مورچے کے موقع یعنی لوپ ہولز پر کلاشن کوف کی نال ٹیک کر سردار جوابی فائر کرنے لگا۔ میں نے بھی اس کے دائیں جانب پوزیشن سنبھال لی۔ حملہ آور کافی قریب پہنچ چکے تھے اور ان کے چھپ کر قریب پہنچنے میں سنتریوں کی غفلت کے بجائے علاقائی خدوخال کا ہاتھ تھا، ورنہ اس علاقے میں پہرے دار سستی یا غفلت کا شکار نہیں ہو سکتے۔ درختوں کے جھنڈ، ابری ہوئی ڈھلانے اور اوجھل زمین چھپ کر حرکت کرنے کو نہایت معاون مددگار ہوتی ہے۔ خاص کر اندھیرا، وہ تو دشمن کے لیے قریبی دوست کی حیثیت رکھتا ہے۔ سردار کے فائر کے ساتھ ہی گولیوں کی بوچھاڑ خندق کی دیوار سے ٹکرائی۔ سر نیچے کرتے ہوئے وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ تمہاری کلاشن کوف گونگی ہے، کوئی نظر بھی آئے یا گولی ضائع کر دوں؟ میں نے منہ بنایا۔ نشانے بازی کا مقابلہ نہیں ہے حضور، ایسے موقع پر اندھا دھند فائرنگ کی جاتی ہے۔ میں ہنسا۔ اندھا دھند فائر اندھے کرتے ہیں، وہ فلسفیانہ لہجے میں بولا۔ اندھوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اندھا بننا پڑتا ہے۔ بغیر ہدف دیکھے جب بھی ٹریگر دبانے لگوں تو راؤ تصور صاحب کا تنبیہ بھرا آواز سماعتوں میں گونجنے لگتا ہے۔ سردار نے موقع سے بیرل نکال کر ایک چھٹا یعنی برسٹ گولیوں کا نکالا۔ وہ خود تو صوبے دار میجری کے مزے لوٹ رہے ہیں اور تم ان کے نسائی کی خاطر اپنا نقصان کروانے پر تیار بیٹھے ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ استاد کی نصیحتوں پر عمل کرنے سے کم از کم نقصان نہیں ہو سکتا۔
ایک دم فائرنگ میں تیزی آئی، ہمیں موقع کے سامنے سے ہلنا پڑا۔ ہمارے دائیں جانب مورچے میں بھی 2 جوان موجود تھے، ان کے پاس LMG تھی اور وہ درمیانے چھٹے فائر کر رہے تھے۔ ایک تربیت یافتہ فائرر LMG استعمال کرتے وقت 4 اقسام کا فائر کرتا ہے: آہستہ، درمیانہ، تیز اور لگاتار۔ ایک بار ٹریگر دبانے سے گن کے دہانے سے نکلنے والی گولیوں کی تعداد کو فائری چھٹا یا برسٹ آف فائر کہتے ہیں، اور فائری چھٹے میں گولیوں کی تعداد کا انحصار ٹریگر دبانے کی مدت پر منحصر ہے۔ LMG کا ریٹ آف فائر اتنا تیز ہے کہ 1 منٹ ٹریگر کو دبا کر رکھیں تو 1100 سے 1300 گولیاں فائر کر دیتی ہے۔ اس سے سامعین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 6-7 گولیوں کا چھٹا نکالنے کو ٹریگر کو کتنا دبانا پڑے گا۔ وہ دونوں ہم سے چند گز ہی دور تھے۔ اچانک تیز کرا سنائی دی۔ سردار فوراً بولا، کام ہو گیا۔ کرا میں نے بھی سن لی تھی اور اسی جانب متوجہ تھا۔ ایک جوان کندھے کو تھامے نیچے بیٹھ گیا تھا، جبکہ دوسرا ٹارچ روشن کر کے زخم کا معائنہ کر رہا تھا۔ میں تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ سردار اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ زخمی ہونے والے نے گن کی بیرل تبدیل کرنے کو بیرل کیچ کھولا تھا، تبھی بھولی بھٹ کی گولی نے موقع سے گزر کر اسے وقتی طور پر ناکارہ کر دیا تھا۔ قسمت اچھی تھی، ورنہ 3-4 انچ کے فرق کے ساتھ گولی اس کی گردن میں بھی پیوست ہو سکتی تھی، اور ایسا ہونے پر ایک ماں کا بیٹا، بہن کا بھائی، کسی بیوی کا شوہر، ننھے منھے بچوں کا ابو، بوڑھے ماں باپ کا سہارا منو مٹی تلے جا پہنچتا، اور ننھے بچوں کے اپنے باپ کے متعلق استفسار کرنے پر جوان بیوہ اور بوڑھی دادی کے آنسو ان معصوموں کی سمجھ سے باہر ہوتے۔ اس کا نام دلدار تھا اور وہ بچ گیا تھا، لیکن ایسے کئی دلدار میں نے ارض پاک پر قربان ہوتے دیکھے ہیں۔ لاش گھر آتی ہے تو کسی کا سر نہیں ہوتا اور کسی کا دھڑ۔ لکڑی کے ایک تابوت میں خاکی وردی کی چند دھجیاں لپیٹ کر والدین کے بہلانے اور ان کی محبت کو مرکز مہیا کرنے کا ہیلا کر دیا جاتا ہے، اور وطن کی خاطر جان دینے والے کے گوشت کے لوتھڑے اور وفادار خون اپنی مٹی میں ایسے خلط ہو جاتا ہے کہ سرخ اور خاکی کی پہچان مٹ جاتی ہے۔ میں نے دلدار کا زخمی کندھا تھامتے ہوئے اس کے ساتھی اسلم کو کہا، QCB لے آؤ، یعنی کوئک کمبیکٹ بینڈیج۔ آرمی میں ہر جوان کو مہیا کی جاتی ہے۔ یہ حادثاتی چوٹ اور گولی وغیرہ لگنے سے بہتے خون کو روکنے کی ابتدائی طبی امداد کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اسے سادہ زبان میں فیلڈ پٹی بھی کہتے ہیں۔ میرے پاس موجود ہے۔ اس نے اپنے بنڈوریل یعنی ہتھیار کی اضافی میگزینیں رکھنے اور چھاتی اور پیٹھ کو گولی سے بچانے کو بلٹ پروف پلیٹیں ڈالنے کا جیکٹ نما پہناوا، اسے عموماً بلٹ پروف جیکٹ بھی کہتے ہیں، اس کی جیب سے QCB نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ اسی اثناء میں نے دلدار کا بینڈوریل اتار دیا تھا۔ حفاظتی پلاسٹک ہٹا کر میں نے نرم پٹی زخم کے منہ پر دبا کر رکھی اور پٹی کو مہارت سے لپیٹ دیا۔ دلدار ہوش میں تھا۔ میں نے اسلم کو کہا، اسے سہارا دے کر رہائشی بنکر میں لے جاؤ۔ اس نے اسبات میں سر ہلا کر اپنی G3 کندھے سے لٹکائی اور دلدار کے ساتھ فائری خندق میں آگے بڑھ گیا۔ اس حالت میں بھی جوان نے اپنے ہتھیار پیچھے چھوڑنا گوارا نہیں کیا تھا۔ میں نے LMG میں بیرل ڈال کر بیرل کیچ بند کیا اور فیڈ ٹرے میں گولیوں کا بیلٹ چڑھا دیا۔ LMG میں گولیوں کا بیلٹ چڑھتا ہے اور ایک بیلٹ میں 250 گولیاں آتی ہیں۔ سردار قریب آیا، راجے، میں تمہیں LMG کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم وہ نمونے ہو جو 12 بور سے بھی ایک ایک چھرا فائر کرنے کی کوشش کرو گے۔ خان صاحب، آپ ہی شوق پورا کر لیں۔ میں نے پیچھے ہو کر کلاشنکوف اٹھا لی۔ سردار نے اپنی کلاشنکوف دیوار کے ساتھ کھڑی کی اور LMG کا بٹ کندھے میں پھنسا لیا۔ لبلبی دبا کر اس نے ایک لمبا چھٹا نکالا۔ اسی وقت 2-3 اور LMG بھی گرجیں۔ سامنے سے آنے والا فائر لمحہ بھر کو رک گیا تھا۔ اسلم دلدار کو پہنچا کر واپس لوٹا۔ میں نے کہا، تمہیں دلدار کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا۔ وہ اطمینان سے بولا، نرسنگ حوالدار واجد کے حوالے کر آیا ہوں۔ آرمی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ہر پیشے کے صیغے اس میں موجود ہیں۔ علاج معالجے کو میڈیکل کے نمائندے، ہتھیاروں کی دیکھ بھال کو آرمر، گاڑیوں کی مرمت کو مکینک، سڑکیں پل وغیرہ بنانے کو انجینئرز وغیرہ۔ میں نے پوچھا، شب دید اینک یعنی نائٹ ویژن سائٹ مل جائے گی؟ اسلم نے اسبات میں سر ہلایا۔ ANP PVS 4 الفا موجود ہے۔ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے میں سرعت سے بولا، لے آؤ۔ اس کا ہیولا دوبارہ اندھیرے کا حصہ بن گیا۔ اس کی واپسی تک میں سردار کی فائرنگ سے محظوظ ہوتا رہا۔ ایک بیلٹ ختم کر کے اس نے دوسرا چڑھا لیا تھا۔ اسلم کے آنے تک دوسرا بیلٹ بھی ختم ہونے کے قریب تھا۔ اسلم سے شب دید اینک لے کر میں نے بیٹریاں ڈال کر آن کیا اور سائٹ LMG پر لگا دی۔ ANP PVS 4 الفا سیکنڈ جنریشن سے تعلق رکھتی ہے۔ شب دید آلات کی اقسام کے متعلق میں سنائپر میں وضاحت کر چکا ہوں۔
کسی کو جاننے کا شوق ہو تو وہ کہانی سن سکتا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ مورچے کا موقع اتنا چوڑا نہیں تھا کہ شب دید آلہ لگانے کے بعد بھی دکھاؤ کی سہولت مہیا کرتا۔ سردار نے کہا گن کسی اور جگہ لگانا پڑے گی۔ فائری خندق میں بغیر چھت کے مورچے بنے ہوئے تھے، یوں کہ خندق کی دیوار میں جگہ جگہ موقع بنا کر انہی سے مورچوں کا کام لیا جاتا تھا۔ البتہ پوسٹ کے چاروں کونوں میں ایک ایک بڑا مورچہ بنا ہوا تھا۔ وزیرستان میں پاک آرمی کو ایک مسئلہ یہ بھی درپیش ہے کہ دشمن کی سمت متعین نہیں ہے۔ بظاہر تو دشمن مغربی جانب تصور کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہرے داروں کو چاروں اطراف کی نگرانی کرنا پڑتی ہے۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے دفاع میں چور راستے موجود ہیں کہ دشمن کو سرحد پار کرنے کو اتنا جوخم نہیں اٹھانا پڑتا۔ پھر آستین کے سانپ بھی موجود ہیں اور انہیں چھپنے کو کئی ٹھکانے میسر ہیں۔ گن اٹھا کر ہم نے مزید دائیں جانب حرکت کی اور شمال مغربی مورچے کی چھت پر چڑھ گئے۔ اسلم کو ہم نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ مورچے کی چھت پر گولی لگنے کا زیادہ خطرہ تھا۔ مورچے کے اندر نائب صوبیدار اختر صاحب موجود تھا، اس نے ہمیں روکنے کی کوشش کی مگر ہم بااصرار چھت پر چڑھ گئے تھے۔ فوج میں جونیئر سینئر کی تمیز اور نظم و ضبط کا اعلیٰ معیار مقرر ہے۔ سینئر کے منع کرنے پر بھی اپنی مرضی پر چلنے کا تصور کسی اور محکمے میں تو ہو سکتا ہے، فوج میں نہیں۔ لیکن وہاں ہماری الگ حیثیت تھی، ہم براہ راست میجر نعیم کے زیر کمان تھے۔ میجر نعیم میجر اورنگزیب کی جگہ تعینات ہوئے تھے، جو اب لیفٹیننٹ کرنل بن چکے تھے۔ اختر صاحب ہمیں نصیحت تو کر سکتا تھا، حکم دینے کا مجاز نہیں تھا۔ پوسٹ کمانڈر کے لیے ہماری حیثیت مہمان کی سی تھی، تبھی اس نے زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ فرنٹیئر فورس بیج کی ایک مایہ ناز یونٹ تھی۔ میجر نعیم سے ہمیں وائرلیس سیٹ پر احکامات موصول ہوتے تھے یا یونٹ کے نمبر پر کال آ جاتی تھی۔ افغانستان کی موبائل فون سروس جیسے AWCC یعنی افغانستان وائرلیس کمیونیکیشن ADIA اور روشن وغیرہ کے سگنل وہاں آتے تھے، مگر ہم نے ان کے کنیکشن خریدنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ ان کے بغیر بھی کام چل رہا تھا۔ مورچے کی چھت پر حفاظتی نقطۂ نظر سے خطرہ تھا، لیکن دکھاؤ کے حالات پہلے سے بہتر ہو گئے تھے۔ دہشت گرد یقیناً کوئی خاص مقصد لے کر آئے تھے، تبھی تو مقابلے پر ڈٹے تھے، ورنہ عموماً ان کا حملہ لمحاتی ہوتا تھا۔ پہلے حملے میں جتنا نقصان کر سکتے تھے کرتے اور پھر بھاگ جاتے۔ پہاڑی بناوٹیں کسی بھی آدمی کو فرار ہونے کے بہترین مواقع مہیا کرتی ہیں۔ درختوں کے جھنڈ، پتھریلی چٹانیں، گڑھے، نالوں کے کھڑے کنارے اور کٹی پھٹی زمین فائری اور نظری ہر قسم کی آڑ مہیا کرتی ہے۔ سردار نے بڑی مشکل سے مجھے LMG کے پیچھے لیٹنے کی اجازت دی تھی۔ ربڑ آئی شیڈ پر دائیں آنکھ ٹیکتے ہوئے میں نے جوں ہی دباؤ ڈالا، آئی لینس کو ڈھانپنے والا کور خودکار طریقے سے دائیں بائیں ہو گیا۔ سائٹ کا اندرونی نظارہ روشن تھا، ہر طرف سبز سبز نظر آ رہا تھا۔ مجھے 14ویں کے چاند کی روشنی سے بھی تھوڑا واضح علاقے کے خد و خال دکھائی دے رہے تھے۔ یہاں ایک اور بات کی وضاحت کرتا جاؤں کہ گن اور رائفل کے فائر میں فرق ہوتا ہے۔ گن ہمیشہ علاقہ ہدف کو استعمال ہوتی ہے، مطلب گن کا فائر ہدف پر بکھر کر پڑتا ہے، اور گن کے اہداف آدمیوں کے جتھے، مورچے اور گاڑیاں ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس رائفل کا فائر نقطۂ ہدف پر ہوتا ہے۔ خصوصاً سنائپر رائفل کا فائر عام رائفلوں سے کئی گنا زیادہ درست اور کارگر ہوتا ہے۔ وہاں ہمارے پاس سنائپر رائفلیں موجود تھیں، لیکن ان کے شب دید آلات ہم نہیں منگوا سکے تھے اور مجبوراً LG استعمال کرنی پڑ رہی تھی کہ ANP PVS4 الفا LMG پر ہی استعمال ہو سکتی ہے۔ G3 کلاشنکوف یا سنائپر رائفل پر اسے نہیں لگایا جا سکتا۔ اب تو LMG کی نئی سائٹ بھی آ گئی ہے جو ANPVS سے کارکردگی میں کافی بہتر ہے۔ گو میرے بہت سے سامعین ایسے ہیں جن کا تعلق پاک آرمی سے ہے اور یقیناً انہیں میری وضاحتیں بچگانہ لگتی ہوں گی، لیکن جن کا تعلق فوج سے نہیں اور ان میں بڑی تعداد خواتین کی ہے، انہیں سمجھانے کو مجھے بہت سی باتوں کی وضاحت کرنا پڑتی ہے تاکہ وہ بھی کہانی سے لطف اندوز ہو سکیں، کیونکہ بعض باتیں سننے والے کو الجھا دیتی ہیں۔ اگر ان کی اچھی سے وضاحت کر دی جائے تو سامعین کی الجھنیں دور ہو جاتی ہیں، اور ایک مصنف کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں، سب کے لیے لکھتا ہے۔ اس لیے جن حضرات کی بصارتوں پر یہ وضاحتیں گراں گزرتی ہوں، وہ پیشگی معذرت قبول فرما لیں اور ان الفاظ کو نظر انداز کر کے آگے سننے لگ جایا کریں۔ دہشت گرد حملہ کرتے ہوئے کافی قریب آ چکے تھے، ان کی تعداد میری توقع سے بھی زیادہ تھی۔ دونوں جانب سے گولیاں موسلا دار بارش کی طرح برس رہی تھیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو فائر کا تجربہ ہوا ہو تو پتہ ہوگا کہ رات کو فائر کے وقت مزل سے ہلکا سا شعلہ لپکتا نظر آتا ہے اور دن کے وقت مزل کے سامنے سے گرد اٹھتی ہے، اور یہ ہتھیاروں کی ایک بڑی خامی ہے۔
پہاڑی علاقوں میں فائر کی آواز سے ہتھیار کی جگہ کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ فائر کی باز گشت چاروں اطراف میں گونج رہی ہوتی ہے، لیکن شعلے اور گرد سے ماہر افراد ہتھیار کی جگہ معلوم کر لیتے ہیں۔ ایک سنائپر کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے۔ چھت پر لیٹتے ہی سردار نے 2-3 جگہوں کی نشاندہی کر دی تھی۔ خود مجھے بھی مختلف چٹانوں کے عقب سے شعلے لپکتے محسوس ہو رہے تھے۔ LMG کے بیلٹ میں ہر 5ویں گولی ٹریسر ہوتی ہے، جو ہدف تک روشنی کی لکیر بناتی ہوئی جاتی ہے، اور یوں فائرر کو اندھیرے میں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا فائر ہدف پر لگ رہا ہے یا دائیں بائیں نکل رہا ہے۔ دشمن پوسٹ سے قریباً 150-200 گز کے فاصلے پر پہنچ کر پتھریلی چٹانوں کے عقب میں مورچے سنبھالے ہوئے تھے۔ میرے مشاہدے میں کائنات کی بزدل مخلوق دہشت گرد ہیں۔ دولت وغیرہ کے لالچ میں فتنہ و فساد تو برپا کیے رکھتے ہیں، لیکن وار ہمیشہ چھپ کر کرتے ہیں۔ پاک آرمی کا جوان مخصوص لباس میں متعین جگہ ہی پر پایا جاتا ہے، اس کی پہچان واضح ہوتی ہے۔ ایسے ہدف پر چھپ کر دور سے چند گولیاں چلا دینا یا رات کے اندھیرے میں راستے پر IED وغیرہ لگا دینے کو اگر کوئی بہادری سمجھتا ہے تو یقیناً اس کے دماغ کو علاج کی ضرورت ہے۔ عوام کی اکثریت مجاہدین اور دہشت گردوں میں فرق بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ ان بھیڑیوں اور آستین کے سانپوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ انڈیا، اسرائیل، افغانستان، امریکہ وغیرہ کی شہ پر ہی پاکستان آرمی اور نہتی عوام کو نشانہ بنانے والے یہ درندے کسی صورت مجاہد نہیں ہو سکتے۔ افغانستان کے اندر مجاہدوں کا ایک بڑا گروہ کفر سے برسر پیکار ہے۔ انہیں بدنام کرنے کو ملک دشمن ایجنسیوں نے انسان نما حیوانوں کا ایک گروہ پیدا کیا ہے، جو پیسے کی خاطر ملک کیا اپنے رشتہ داروں کو بھی ذبح کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ ضمیر فروش بھیڑیے بھیڑوں کے روپ میں ہدف کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، اور جو ہی موقع ملتا ہے بچھو کی طرح ڈنک مار کر چھپ جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ پاکستان آرمی کے مسلسل کوششوں اور قربانیوں سے ان کی تعداد پہلے سے کئی گنا کم ہو چکی ہے۔ اب یہ اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہے ہیں۔ جیسے ڈوبنے والا بچنے کو بے بسی سے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، یہی حالت ان کی ہو گئی ہے۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں پاک آرمی کے مجاہدوں نے تو لتر مار مار کر انہیں پاکستان کی حدود سے افغانستان کی طرف دھکیل دیا ہے، اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کی مثال آستین کے سانپ کی سی ہے، اور ان میں بڑی تعداد پاکستان کے باسیوں پر بھی مشتمل ہے۔ کافی خواتین و حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ وزیرستان کے لوگ دہشت گرد ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں۔ وزیرستان کے لوگ بہت امن پسند اور سچے پاکستانی ہیں، سادہ دل، محبت کرنے والے، اسلام کے شیدائی، مہمان نواز، نماز روزے کے پابند، شرعی پردے پر کاربند، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی خصوصیات کے حامل۔ اگر اکا دکا دہشت گردی میں ملوث ہیں تو ان سے کئی گنا زیادہ دوسری قوموں کے افراد دہشت گرد اور تخریب کار ہیں۔ اس میں پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی وغیرہ کی تخصیص نہیں ہے۔ یوں بھی ایک دہشت گرد کا نہ تو مذہب ہوتا ہے اور نہ ہی قوم۔ البتہ دہشت گردوں کے پاس پاکستانی شناخت موجود ہے، اور اسی وجہ سے یہ اکثر خود کو چھپانے میں کامیاب رہتے ہیں۔ بہرحال میں اندھیری رات کے سخت مارکے کا ذکر کر رہا تھا۔ ANPVS-4 الفا کی عام آنکھ کی نسبت دیکھنے کی طاقت 3.5 گنا ہے، اور چاند ستاروں کی روشنی میں یہ انسانوں کے خلاف 450 سے 700 میٹر تک دکھاؤ مہیا کرتی ہے، اور اس وقت دشمن 150-200 کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ البتہ شب دید آلہ لگا کر فائر کرنے اور دن کی روشنی میں فائر کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور سنائپر کو مخصوص رائفل کے بجائے گن استعمال کرنا پڑے تو فائر کی درستی مزید مشکوک ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک سنائپر کو بھی فائر کرتے وقت اچھے ہتھیار اور دکھاؤ کے بہتر حالات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری پوسٹ سے بھی مسلسل فائر ہو رہا تھا، اور اس وجہ سے دشمن آڑ کے پیچھے ہی چھپا تھا۔ اگر دن کی روشنی میں میرے پاس سنائپر رائفل ہوتی تو میں اس فاصلے پر دشمن کے کسی بھی عضو کی جھلک پر اسے کامیابی سے نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن اس وقت میرے لیے کامیاب فائر کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ سب سے قریب ظاہر ہونے والے فائر کے شعلے پر نشانہ سادھ کر میں نے سانس روکا اور لبلبی دبا دی۔ وہاں ایک درمیانے حجم کا پتھر کا ہیولا نظر آ رہا تھا۔ LMG کی گرج دوسرے ہتھیاروں کی شور کا حصہ بن گئی تھی۔ فوراً ہی وہاں سے فائر آنا رک گیا تھا۔ پہلے چھٹے کے بعد میں اسی جانب متوجہ ہو کر لیٹا رہا۔ سردار کی طنزیہ آواز گونجی، راجے صاحب خود کو گولی تو نہیں مار دی کہ 2 گولیاں نکال کر دم سادے لیٹے ہو؟ میں نے جھلاتے ہوئے بولا، تمہیں نہیں معلوم سنائپر کو کیا انتظار ہوتا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں LMG ہے بادشاہ ہو، اور پہلے بھی عرض کی تھی کہ LMG کی بے حرمتی نہ کرنا۔ میں اس کی بکواس پر کان دھرے بغیر ہدف کی جانب متوجہ رہا۔ جلد ہی پتھر کی اوٹ سے مجھے ایک ہیولا نظر آیا۔ شاید وہ ساتھی کی مرہم پٹی کر رہا تھا یا اسے گھسیٹ کر پیچھے لے جانے کی کوشش میں تھا۔
میں نے اس کی چھاتی پر شست لیتے ہوئے دوبارہ لبلبی دبا دی۔ ہیولا اچھل کر گرا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ LMG کے فائر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جتنا لمبا چھٹا فائر کرو، گولیاں اتنی زیادہ ہدف پر پھیل کر گرتی ہیں، کیونکہ لبلبی دبانے سے گن مسلسل جھٹکے لیتی ہے، جس سے گولیاں بکھر جاتی ہیں۔ اس میں کچھ اور وجوہات بھی شامل ہوتی ہیں، جن کی تفصیل کسی اور موقع پر اٹھا رکھتے ہیں۔ میں نے شست دوسرے پتھر کی جانب موڑ دی۔ کوشش تھی کہ جہاں شعلے کی ہلکی سی جھلک دکھائی دے وہیں نشانہ سادھوں۔ فائرر ہتھیاروں کو استعمال کرتے وقت اپنا دایاں گال بٹ پر ٹیکتا ہے، بایاں ہاتھ آگے کو پھیلا کر رائفل کا فرنٹ ہیڈ گارڈ پکڑتا ہے، دائیں ہاتھ سے پسٹل گرپ کو گرفت میں لے کر شہادت کی انگلی لبلبی پر ہوتی ہے اور بائیں آنکھ بند کر کے وہ شست لیتا ہے۔ کھبا یعنی بائیں ہاتھ سے فائر کرنے والے کا ہر عمل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یوں فائرر کا سر ہمیشہ بیرل کی سیدھ میں رہتا ہے، جبکہ فائر ہوتے وقت مزل سے نکلنے والا شعلہ بیرل کی نشاندہی کرتا ہے، اور ایک تجربے کار سنائپر ہتھیار اور فائرر کی اس خامی کا اچھی طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ البتہ یہ فائر کرنا ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہوتا، کوئی منجا ہوا سنائپر ہی ایسا کر سکتا ہے۔ سردار بھی بہت اچھا فائرر تھا۔ اگر سنجیدہ ہو کر فائر کرتا تو مقابلہ کرتے ہوئے مجھے بھی دانتوں پسینہ آ جاتا، مگر اس میں ایک بڑی خامی تھی، وہ لا ابالی اور بے صبرا تھا، اور یہ دونوں عادات اچھے سنائپر کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ میرے اور اساتذہ کے گاہے گاہے ٹوکنے پر وہ وقتی طور پر تو سنبھل جاتا، مگر فطرت کے خلاف چلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ امریکہ میں سنائپر کورس کے دوران بھی اس کی جلد بازی نے ہمیں ہار کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ 3-4 لمحے شست سادنے کے بعد میں نے تیسری بار لبلبی دبائی، مگر وہاں سے آنے والا فائر نہیں رکا تھا۔ یقیناً دشمن شست لیے بغیر اندھا دھند فائر کر رہے تھے، تاکہ جوابی فائر پر وہ بہادر گولی لگنے سے بچ جائیں، اور خود ان کا مقصد دہشت ہی پھیلانا ہوتا ہے۔ کوئی بھولی بھٹکی گولی ہدف ڈھونڈ لے تو سونے پہ سہاگا، نہیں تو گولیوں کی 2-3 میگزینیں ختم کر کے یہ سورما بھاگنے میں دیر نہیں لگاتے۔ لمحہ بھر ٹھہر کر میں نے ایک اور چھٹا فائر کیا، مگر نتیجہ پہلے والا ہی نکلا۔ راجے، بہتر ہوگا LMG کے حال پر رحم کرو، سردار نے سہ بارہ ٹوکا۔ لو مرو، ایک جانب ہو کر میں نے LMG سردار کے حوالے کر دی۔ LMG پر ہمیشہ 2 آدمی مل کر فائر کرتے ہیں۔ فائر کرنے والے کو LMG نمبر 1 اور دوسرے کو LMG نمبر 2 کہتے ہیں۔ نمبر 2 کا کام گن کی نال تبدیل کرنا اور گن لوڈ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 2 گن کے دائیں جانب لیٹتا ہے۔ سردار کی جگہ سنبھالتے ہی میں رینگ کر دائیں ہاتھ ہو گیا تھا۔ سردار نے بھی انہی جگہوں پر فائر کرنا شروع کر دیا جہاں سے مزل کا شعلہ جھلک رہا تھا۔ البتہ میرے برعکس اس نے لمبے لمبے چھٹے فائر کیے تھے، اور اصولی طور پر اس وقت سردار کا طریقہ کار مجھ سے بہتر تھا۔ میں نے پیچھے کھسک کر مورچے کی چھت سے نیچے جھانکا اور اختر صاحب کو آواز دی، سر، شب دید اینک مل جائے گی؟ یہ لو۔ اس نے ہاتھ اونچا کر کے شب دید اینک 7D مجھے پکڑا دی۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ کچھ شب دید آلات دوربین کی طرح صاف دکھاؤ کے کام آتے ہیں، اور کچھ ٹیلی اسکوپ سائٹوں کی طرح ہتھیار پر لگا کر فائر کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مؤخر الذکر آلات ہتھیار کے علاوہ خالی دیکھ بھال کو بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ شکریہ سر، یہ کہہ کر میں واپس اپنی جگہ پہنچ گیا۔ سردار ایک بیلٹ ایمونیشن اڑا چکا تھا۔ نیا بیلٹ لگا کر میں اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ کم از کم 3 لانتی نشانہ بن چکے ہیں۔ نئے ہدف کی جانب بیرل موڑتے ہوئے سردار نے فخریہ لہجے میں اعلان کیا۔ مجھے فوراً ہی یقین آ گیا تھا، کیونکہ ہماری سیدھ میں موجود دشمنوں کے 3 مورچے خاموش ہو چکے تھے۔ سامنے اور بائیں جانب ایک آڑ سے گولیوں کی بوچھاڑ کا رخ مورچے کی چھت کی جانب ہو گیا تھا۔ یقیناً بلندی سے ہونے والا فائر دشمن کو بھی دکھائی دے گیا تھا، اور اس کی بڑی وجہ ٹریسر گولیاں تھیں۔ ٹریسر گولی نال سے نکل کر جلتے ہوئے انگارے کی طرح ہدف تک جاتی ہے اور دور سے دیکھی جا سکتی ہے۔ LMG بیلٹ میں ہر 5ویں گولی ٹریسر ہوتی ہے، جو رات کے وقت فائرر کو گولیاں ہدف پر لگنے کی تصدیق کرتی ہیں تو مخالف کو بھی ہتھیار کی پوزیشن سے آگاہ کر دیتی ہیں۔ ہم نیچے دبک گئے تھے۔ جو ہی دشمن کا فائر رکا، سردار نے فوراً بٹ کو کندھے میں دبایا اور اسی جانب شست ساد لی۔ لمحہ بھر بعد دشمن کی جانب سے ایک اور بوچھاڑ فائر ہوئی، مگر خان صاحب جوش میں آ چکے تھے، اور خان جب جوش میں آ جائے تو جان لیتا ہے یا دیتا ہے، تیسری کوئی صورت نہیں ہوتی۔ سردار نیچے ہو جاؤ، میں چیخا، مگر کان دھرے بغیر اس نے لبلبی دبائی اور انگلی تب ہٹائی جب 250 گولیاں ہدف کے علاقے میں بکھر چکی تھیں۔ دشمن کا وہ مورچہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ میرے پاس گن کی بیرل تبدیل کرنے کا مخصوص دستانہ تو موجود نہیں تھا، لیکن بیرل کو تبدیل کرنا ضروری تھا، کیونکہ اتنے لمبے چھٹے کے بعد بیرل انگارے کی طرح ہو گئی تھی۔ میں نے قمیض کے دامن سے بیرل کیچ کو دبا کر کھولا اور بیرل کو کھینچ کر مورچے کی چھت پر رکھ دیا۔
نئی بیرل چونکہ ٹھنڈی تھی اس لیے پکڑتے ہوئے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ بیرل تبدیل کر کے میں نے نیا بیلٹ چڑھا دیا۔ اسی اثناء میں فائرنگ ہلکی ہو گئی تھی۔ اب یہ بھاگیں گے، میں نے سردار کو ہوشیار کیا۔ پٹھان سے پنگا لیا ہے، بھاگنا تو پڑے گا، فخریہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ ہدف ڈھونڈنے لگا۔ میں نے بھی شب دید اینک آنکھوں سے لگا لی تھی۔ ایک دو ہیولے بھاگ کر ڈھلان اترتے نظر آئے، مگر ان کی خوش قسمتی میرے پاس صرف دیکھنے کی سہولت موجود تھی، ہتھیار سردار خان کے پاس موجود تھا، اور اس کی کوشش تھی کہ دشمن اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھانے میں کامیاب نہ ہو سکیں، اس لیے وہ انہی مخصوص اہداف کی اطراف میں گن گھما کر چھوٹے چھوٹے چھٹے فائر کرتا رہا جہاں ہمارے اندازے میں دشمن کی لاشیں پڑی تھیں۔ دہشت گرد ہمیشہ اپنے ساتھیوں کی لاشیں بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی پہچان پوشیدہ رہے۔ جلد ہی ہماری فائرنگ یک طرفہ رہ گئی، دشمن کی طرف سے مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ نائب صوبیدار اختر نے چند جوانوں کے ساتھ اگلے علاقے کی تلاشی کو جانا چاہا، مگر پوسٹ کمانڈر کیپٹن حفیظ اللہ نیازی نے روشنی ہونے کا انتظار کرو کہہ کر منع کر دیا تھا۔ صبح صادق نمودار ہو گئی تھی، جلد ہی مل گجا اجالا ہو جانا تھا۔ فائرنگ رکنے کے بعد سردی محسوس ہونے لگی تھی۔ پہلے لڑائی کے جوش میں ہمیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ سردار کو وہیں رکنے کا کہہ کر میں کمرے سے گرم چادریں اٹھا لایا۔ باقی جوان بھی مورچوں میں ڈٹے ہوئے تھے۔ سرحدوں پر تعینات فوجیوں کی زندگیوں میں گولیوں کی تڑ تڑ اور توپوں کی گھن گرج روزمرہ کا معمول ہے۔ تربیت یافتہ فوجی اور عام انسان میں بنیادی فرق یہی ہوتا ہے کہ تربیت یافتہ جوان کے اعصاب بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ مسلسل مخصوص حالات میں رہ کر زندگی گزارنے سے مرنے کا ڈر اور خوف اس کے دل میں اتنا نہیں ہوتا جتنا عام آدمی کے دل میں ہوتا ہے۔ اگر عام آدمی بہت زیادہ دلیر، نڈر اور مضبوط اعصاب کا ہو تب بھی ایسے حالات میں حوصلہ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ایسے ماحول میں زندگی گزارنے کے راستے پر چلتے ہوئے IED پھٹنے کا خطرہ ہو، بیت الخلاء اور غسل خانے میں جاتے وقت دشمن کے سنائپر کا اندیشہ ہو، کھانا کھاتے ہوئے دشمن کے راکٹوں کی فکر ہو اور سوتے ہوئے دشمن کے حملے کا ڈر ہو۔ یہ تربیت یافتہ سپاہی ہی برداشت کر سکتا ہے۔ دوران لڑائی سردار کا مذاق کرنا بعض سامعین کو ہضم نہیں ہوتا ہوگا۔ جب جان پر بنی ہو تو ہنسی مذاق کرنا عجیب لگتا ہے، لیکن یقین مانیں اس سے ناگفتہ باز صورتحال میں بھی میں نے اپنے ساتھیوں کو کہے لگاتے اور ایک دوسرے کو چھیڑتے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک انسان مختصر عرصے تک تو اپنی فطرت سے لڑ سکتا ہے، لیکن جب مسلسل مشکلات کا سامنا ہو تو ایسے ماحول میں زندگی گزارنا اسے معمول کے مطابق ہی لگتا ہے، اور روزمرہ کی زندگی میں ہنسی مذاق انسان کی فطرت ہے۔ اندھیرا چھٹنے لگا تھا۔ پوسٹ کے ایک کونے سے اذان کی مقدس آواز بلند ہوئی۔ پہرے پر متعین افراد کے علاوہ تمام وضو کرنے بڑھ گئے تھے۔ انسان کی ہمت، جرأت، حوصلہ اور طاقت ہمیشہ اللہ پاک کی منشا کی محتاج ہوتی ہے۔ ہر حالت میں اللہ پاک کو ساتھ رکھنے والے ہی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ کوشش کرنا انسان کا فرض ہے، اور اس کوشش کو کامیابی و کامرانی سے سرفراز کرنا ذات باری تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہم نے بھی مقدور بھر وطن دشمن عناصر سے مقابلہ کر لیا تھا۔ اب اپنے رب کی مدد کو شامل حال کرنے کا وقت تھا، اس لیے مسجد کی طرف بڑھ گئے۔ نماز کے بعد معلوم ہوا کہ 3 جوان زخمی ہوئے تھے۔ 2 کے زخم تو معمولی نوعیت کے تھے، تیسرے کی حالت البتہ تشویشناک تھی، اور اسے ہسپتال پہنچانے کو بٹالین ہیڈ کوارٹر سے QRF کوئک ری ایکشن فورس روانہ ہو چکی تھی۔ نرسنگ حوالدار واجد نے 3 زخمیوں کی مرہم پٹی کر کے ابتدائی طبی امداد دے دی تھی۔ حوالدار واجد کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا، نہایت منجا ہوا اور قابل نرسنگ تھا، ہسمکھ، بزلہ سنج، حاضر جواب اور دلیر۔ پوسٹ پر 2 جیپیں موجود تھیں۔ تینوں زخمیوں کو جیپوں میں بٹھا کر پیچھے روانہ کر دیا گیا۔ ایک مخصوص مقام پر QRF اور جیپوں کا ملاپ ہونا تھا۔ زخمیوں کو QRF کے جوانوں کے حوالے کر کے جیپوں نے واپس لوٹنا تھا۔ نماز کے بعد کیپٹن صاحب ایک ٹولی کے ساتھ پوسٹ سے آگے بڑھ گیا۔ ہم دونوں بھی ساتھ ہی تھے۔ سردار کیپٹن صاحب کو اپنی کارکردگی بتا چکا تھا۔ ہماری نشاندہی پر سب سے پہلے انہی 3 پتھروں کے عقب کا جائزہ لیا گیا۔ وہاں 5 لاشیں اور ایک شدید زخمی موجود تھا۔ بھاگتے وقت دشمن ان لاشوں کو نہیں اٹھا سکے تھے۔ عموماً دہشت گرد ساتھیوں کی لاشوں کو نہیں چھوڑتے، لیکن اب بدقسمتی سے ان کا واسطہ پیشہ ور سنائپروں سے پڑ گیا تھا۔ سردار نے تینوں مقامات کو گن کے فائر سے یوں ڈھانپا تھا کہ بغیر جانی نقصان کے دشمن لاشیں نہیں لے جا سکتا تھا۔ میرا نشانہ بننے والوں میں ایک کو کھوپڑی میں لگی تھی اور دوسرے کی چھاتی میں روشن دان کھلا ہوا تھا۔ باقی چاروں سردار کا شکار بنے تھے۔ 3 کے اوپری دھڑ مکمل طور پر چھلنی ہو گئے تھے۔ چوتھے کے دائیں کندھے میں گولیاں لگی تھیں۔ اس کے زخم جان لیوا نہیں تھے، لیکن زیادہ خون بہنے سے اس کی حالت تشویشناک ہو گئی تھی۔
نرسنگ حوالدار واجد اپنے زخموں کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ دہشت گردوں کی لاشوں کو ہم نے فائری خندق میں پھینکا اور زخمی کو نرسنگ حوالدار کے کمرے میں لے گئے، جو ARP ریجیمنٹ ایڈ پوسٹ کا کام بھی دیتا تھا۔ کیپٹن صاحب نے تشویش ظاہر کی۔ امید نہیں کہ یہ واجد کے آنے تک زندہ رہ پائے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں سر، اسے تسلی دے کر میں نے سردار کو اشارہ کیا۔ وہ دہشت گرد کے زخم سے کپڑا ہٹانے لگا۔ گولیاں جسم سے پار نکل گئی تھیں۔ میں QCB کوئک کمبیکٹ بینڈیج کھول کر اس کے زخم پر لپیٹنے لگا۔ ایک پٹی اس کے زخموں کو ناکافی تھی۔ خون کا بہاؤ روکنا سب سے ضروری تھا۔ وہ بری طرح کرا رہا تھا۔ مجھے گھورتے ہوئے وہ اٹک اٹک کر بولا، میں مرنا نہیں چاہتا۔ سردار نے تلخی سے جواب دیا، ایسا نہ چاہنے کے باوجود کوشش ہماری بھی یہی ہے۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، تمہیں بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، یہ بتاؤ تم لوگ کس مقصد سے حملہ آور ہوئے تھے؟ وہ نقاہت سے بولا، ہمارے کچھ ساتھیوں نے سرحد عبور کرنا تھی۔ QJ ٹاپ کی گشتی ٹولیوں کی توجہ بٹانے کو ہمیں حملہ کرنا پڑا۔ میں نے حیرانی ظاہر کی، جھوٹ مت بولو، اس مقصد کو چھوٹا سا حملہ ہی کافی تھا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے سردار کو درد کش ٹیکہ بنانے کا اشارہ کیا۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے سردار نے ٹیکہ تیار کیا اور اس کے بازو میں لگا دیا۔ میری بات کا جواب اس نے نہیں دیا تھا۔ میں نے اسے ڈرانے کی کامیاب کوشش کی، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری جان بچائی جائے تو تعاون کرو، ورنہ کسی دشمن پر دوائیاں اور وقت ضائع کرنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں۔ وہ بمشکل زبان ہلانے لگا۔ اس کی گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ ملک گل بدین خان، سردار فیروز خان، کمانڈر عدیل جان اور کمانڈر رنگین خان کی گزشتہ ہفتے بامک ٹاپ پر بیٹھک ہوئی۔ یوں تو ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، لیکن انہیں انڈین ایجنسی را کے ایک میجر نے اکٹھا ہونے پر مجبور کیا۔ اس نے QJ ٹاپ سلسلے کی 3 پوسٹوں 789 پر قبضے کا منصوبہ پیش کیا تھا۔ یہ تینوں پوسٹیں قریب قریب واقع تھیں، 7 اور 8 سامنے اور 9 ان دونوں کے درمیان اور پیچھے کو ہٹ کر تھی۔ ویسے تو QJ نام کی پوری 10 پوسٹیں ہیں جو ایک قطار میں موجود ہیں۔ ان کے ساتھ شمال کی جانب متصل چیتا پوسٹوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، یعنی چیتا 1، چیتا 2 وغیرہ۔ میجر نے انہیں باور کرایا کہ ان پوسٹوں پر قبضہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ چاروں کمانڈروں کے لشکر ساتھ مل کر کام کریں۔ اس مقصد کو راہ کے میجر نے بڑی رقم کی پیشکش کی تھی اور آج منصوبے پر عمل کرنے کی شروعات ہو گئی تھی۔ اس کارروائی کا مقصد واقعی اپنے ساتھیوں کو سرحد عبور کروانا تھا، تاکہ QJ ٹاپ کی 3 پوسٹوں پر دونوں اطراف سے حملہ کیا جا سکے۔ سردار یہ کمزوری محسوس کر رہا ہے، ڈرپ بھی تیار کرو۔ میں سردار کو مخاطب ہوا۔ جان بچانے کے لالچ میں وہ بڑی اہم معلومات اگل رہا تھا۔ کیپٹن حفیظ اللہ نیازی بھی ہمارے ساتھ ہی موجود تھا۔ زخمی کی باتوں نے اس کے کان بھی کھڑے کر دیے تھے۔ سردار اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ڈرپ تیار کرنے لگا۔ سنائپر کورس کے بعد عملی میدان میں قدم رکھنے سے پہلے ہمیں چند ہفتوں کا ابتدائی طبی امداد کا کورس لازماً کروایا جاتا ہے، اور ایک سنائپر کو ابتدائی طبی امداد کے بارے جاننا کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں نقاہت سے بند ہو رہی تھیں۔ میں نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر آہستہ سے ہلایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اٹک اٹک کر بولا، کمانڈر شیرگل۔ میں کمانڈر عدیل کا دست راست ہوں۔ میں نے اگلا سوال کیا، تینوں پوسٹوں پر ایک ساتھ حملہ کیا جائے گا یا علیحدہ علیحدہ؟ وہ بمشکل بولا، اکٹھے۔ میں نے بے صبری سے پوچھا، کب؟ اس کی حالت کھلی ہوا میں رکھے چراغ جیسی تھی۔ وہ چند ہی لمحوں کا مہمان نظر آ رہا تھا، اور اس کے ہلاک ہونے سے پہلے جتنی معلومات اگلوا لیتا غنیمت تھا۔ کیپٹن صاحب نے دھیرے سے کہا، اسے سنبھلنے کا موقع دو۔ میں نے کیپٹن صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی، مگر وہ خاموش رہا۔ میں بآواز بلند بولا، سردار، ڈرپ میں اسپیشل سیونگ لیکوڈ انجیکشن ملاؤ تاکہ اس کی جان یقینی طور پر بچائی جا سکے۔ سردار نے فوراً کہا، آپ کے کہنے سے پہلے ہی ملا دیا ہے، لیکن اسے جگا کر رکھو، اگر بے ہوش ہو گیا تو شاید انجیکشن بیکار ہو جائے۔ اس نے سٹینڈ قریب کر کے اس میں ڈرپ لٹکائی اور زخمی کے تندرست ہاتھ میں سوئی لگا دی۔ میں نے اسے ہلایا، شیردل، ہوش میں رہو، ہم تمہاری جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے آنکھیں کھولیں، عجیب ویرانی اور خالی پن نظر آ رہا تھا۔ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے میں نے پوچھا، تم نے کیا بتایا، حملہ کب ہوگا؟ میں ہوں۔ اس کی آنکھیں دوبارہ بند ہو گئی۔ شیردل خان، ہوش میں آؤ، میں نے اسے جھنجھوڑا۔ ہوں، ہاں، اس نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر اذیت جیسے ثبت ہو گئی تھی۔ مجھ سے باتیں کرو تاکہ تمہاری جان بچائی جا سکے۔ وہ ہکلایا، کر رہا ہوں۔ بتاؤ حملہ کب ہوگا؟ میں نے سوال دہرایا۔ جمعہ۔ 2-3 ہچکیاں لے کر اس کی گردن ڈھلک گئی تھی۔ کیپٹن حفیظ اللہ نیازی نے منہ بنایا، تمہارا اسپیشل سیونگ لیکوڈ انجیکشن تو کسی کام نہ آیا؟ میں ہنسا۔
سر ہم اسے تسلی دے کر کچھ اگلوانے کی کوشش میں تھے، ورنہ ہم ڈاکٹر ہیں اور نہ ایسا کوئی انجیکشن۔ کیپٹن حفیظ خوش دلی سے ہنسا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا سر ہم نے یہ معلومات میجر نعیم تک پہنچانی ہیں، آپ بھی بٹالین کمانڈر کو مطلع کر دیں۔ وہ سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔